यीशु नासरी के नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की प्रशंस करते हुए हम आगे बढ़े हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने हमें संभाल रखा है। आज फिर हम बाद हफ्ता के जमा हुए हैं कि खुदावंद को सीख सकें। मैं जब इस बात की तैयारी कर रहा था तो हमारा तजुर्बा, हमारा एनकाउंटर जो है खुदा के साथ, हमारा खुदा उनके साथ जो मुलाकात या सामना है, आ, हम सबका जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है वो तजुर्बात हैं। उसी तरह से हम जब खुदाबंद को टामा टामा सीखते हैं, जितने पंजाबी स्पीकिंग हैं वो उस बात को टामा टामा को समझते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, कभी सीख लिया, कभी जो है इग्नोर कर दिया। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में लोगों ने खुदाबंद को या खुदा को टामा टामा देखा था। किसी ने हाथ देखा, किसी ने पुश्त देखी, किसी ने पूरे का पूरा तो देखा पर शायद जान ना पाया। मुकाशफा की किताब खुदा बाप को और यीशु मसीह को सरापा जो है उसको एक्सप्लेन करती है। एंड कमिंग बैक टू एवरीवन जो मतलब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा और नसीहत भी, जब भी कभी आप इस किताब को सीखें, इससे पहले लफ्ज से लेकर आखिरी आयत के आखिरी लफ्ज तक इसे थॉरोली सीखें, ताकि हम ये ना कहें कि यीशु मसीह जो है वो सफेद ऊन के जैसा है, फिर हम ये ना कहें कि वो आग के जैसा है, फिर कोई ये ना कहे नहीं 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 नहीं, ये दोनों ठीक नहीं है, वो तो पीतल के जैसा है। हम अगर उससे पूरे तौर पर सीखेंगे, हम कहेंगे हाँ वो ऊन के जैसा भी है, वो आग के जैसा भी है, उसके पांव पीतल के जैसे हैं और उसके मुंह से दो धारी तलवार भी निकलती है। फिर हम उसे पूरे का पूरा सीख पाएंगे। अगर हमें जो है वो मुकम्मल हम इससे गो थ्रू ना हो सके, तो फिर हम फिर से जो है फिर अगले साल में फिर किसी से सवाल करते फिरेंगे कि हमें इस बात का मतलब समझाया जाए। और अगर कोई किसी एक बात का मतलब समझाएगा तो मुकाशफा की किताब की वही बात जो है, जो हमने पहले नहीं सीखी या गौर नहीं किया, हो सकता है कि आपके जहन में आए कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तजाद पाया जाता है, यहां भी फरिश्ता है, वहां भी फरिश्ता है, यहां भी जो है वो प्याला है, वहां भी आफत है, यहां नरसिंगा है, ये सब जो है खिचड़ी क्यों बनी हुई है, हमें समझ नहीं आती। नसीहत ये है कि इस किताब को पूरा सीखें, ताकि आपको मसीह की बाबत एटलीस्ट जितनी हम समझ रखते हैं या जितना खुदा हम पर फजल करे, जो मुकाशवर हम पर खोले, कम अज कम हम उसे पूरे तौर पर सीख सकें। किताब मुकदस में मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब और उसकी आज हम छठी आयत से शुरू करेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब और उसकी छठी आयत से आज का जो है वो लेसन हम शुरू करते हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं, इसको एक एक लफ्ज इसका नहायत जो है वो अहम है। उसने कहा कि मैंने एक और फरिश्ता को देखा, इसका मतलब इसने पहले भी कोई फरिश्ता देखा था, उसने भी कोई बात की थी। और यहां पर लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों, हर कौम, कबीला, अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। हर लफ्ज का कनेक्शन है, उसकी एक रीजन है,
اور اگر ہم صرف تحریر پڑھیں اور اس پر غور نہ کریں، ہمیں فرشتہ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہر دو لفظوں کے بعد اس کا ایک سیاق و سباق ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، جسے جانے بغیر ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہمیں اتنی سی بات پر جو ہے وہ رکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب پہلے بھی ایک فرشتہ جو ہے اڑتا ہوا دکھائی دیا تھا، اور وہ بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ ہی کی کتاب کے 8ویں باب کو، اور اس کی آخری آیت جو ہے وہ 13ویں آیت، وہ کیا کہتی ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے اس کو نظر آیا ہے۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا۔ یہ شخص بھی وارن کر رہا ہے، اور جس کی ہم نے 14ویں باب کی 6 آیت پڑھی ہے، اس کے پاس بھی ایک خوشخبری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ بھی ہے۔ جس طرح سے 8ویں باب کی 13ویں آیت والے نے وارن کیا ہے، اسی طرح سے 14ویں باب کی 6 آیت والا بھی جو ہے خوشخبری کے ساتھ ساتھ، ابدی خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ لے کر آیا ہے۔ عقاب کو اڑتے ہوئے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا، ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس اور افسوس۔ 3 ٹائمز یہ تینوں کی، یہ 3 دفعہ کیوں کہا گیا؟ اس کو میں جس طرح سے سمجھتا ہوں، خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں کی مرضی ایک ہے۔ تینوں کی طرف سے اس بات پر وہ متفق ہیں کہ یہ عدالت ہونی چاہیے، اور یہ عدالت جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ جاری ہو۔ جس طرح سے ہم اسے قدوس، قدوس اور قدوس پکارتے ہیں، باپ بھی قدوس ہے، بیٹا بھی قدوس ہے، اور روح القدس بھی جو ہے وہ بھی قدوس ہے۔ یہ ایک اور فرشتہ، اور اس سے پہلے والا جو ہے وہ 8ویں باب میں ملتا ہے۔ اس کے پاس جو ہے وہ ابدی خوشخبری جو ہے وہ قوموں کو سنانے کے لیے ہے، انڈیویجولز کے لیے ہے، ہر خاندان کے لیے ہے، لیکن یہ ان سب کے لیے ہے جو زمین پر موجود ہیں، بنی اسرائیل میں سے، اور آج کے چرچ میں سے۔ اگر یہ پھر آج یہ بات کرتا ہوں، اگر ہمارے دور میں یا ہماری زندگی کے بعد بھی اگر ریپچر ہوتا ہے، کلیسیا اٹھائی جاتی ہے، تو جتنے لیفٹ بیہائنڈ ہوں گے، جتنے رہ جائیں گے، جو زمین پر رہ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے لیے اس فرشتہ کے پاس جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ غیر قوموں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یہ مت سوچئے کہ اس میں صرف چرچ کا وہ حصہ ہے جو رہ جائے گا، یا بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل میں سے بتیرے اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ ان میں سے بتیرے ایسے ہیں جو آج جو ہے، جن کو ہم مسینک جوز کہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو، وہ جوز جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیر قوموں میں سے بھی وہ لوگ جو رہ جائیں گے۔ بہت سارے ایسے غیر قوموں میں سے لوگ ہیں جو پوشیدگی میں خدا پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں، جو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ممالک میں پرسیکیوشنز ہے، قوانین موجود ہیں۔ ابدی خوشخبری کیا ہے؟ ابدی خوشخبری، آئیے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط۔ ابدی خوشخبری جو ہے وہ پالوس رسول نے یا پھر عبرانیوں کے مصنف نے بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے، اب خدا اطمینان کا چشمہ، جو بھیڑوں کے بڑے چرواہا یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ابدی خون کے، ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر ایک نیک بات میں کامل کرے، تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید
جس کی تمجید، یہ لفظ دیکھیے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد تک ہوتی رہے، آمین۔ یہ ابدی جو ہے وہ خوشخبری ہے، یہ خوشی کا پیغام ہے ان سب قوموں کے لیے، ان سب قبیلوں کے لیے جو زمین پر ہوں گے، اور یہ منادی جو ہے ایک فرشتہ کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شاید اس پر ہم میں سے بتیروں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، فرشتہ کی لینگویج کیا ہوگی؟ کیا فرشتہ کی زبان کو سب قومیں سمجھ پا رہی ہوں گی؟ سب کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے، یا یہ فرشتہ جو آسمان میں اڑ رہا ہے، یہ میری بولی بول رہا ہے؟ کیا لوگ گوگل کو پر جو ہے وہ انٹرپریٹر آن کر کے جو ہے اس آواز کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں گے؟ کون بتائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ ابلیس بھی جو ہے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوگا، بہت بڑے بڑے دعوے کرے گا، حقیقی مسیح ہونے کا دعویٰ اس کے پاس بھی ہوگا۔ کون ثابت کرے گا کہ یہ فرشتہ خدا کی طرف سے ہے؟ اس نے ایک بات کو جو ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہم نے پچھلے چیپٹر میں جو ہے وہ اس کے آخر میں پڑھا کہ وہ اپنی مہر، اپنے نام کا عدد جو ہے اس کو لوگوں پر کر رہا ہوگا، بڑے جو ہے سپیڈ کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہوگا۔ انسانوں پر خدا کے نام کی منادی کرنے پر ان کو قید کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، حکومتوں میں، ممالک میں، کانسٹیٹیوشنز میں، یا پھر قوانین میں تبدیلیاں کر کے وہ لوگوں پر جو ہے وہ خوف کو طاری کر دے گا۔ پھر خدا کیا کرے گا؟ آسمان کھولے گا۔ جو کام فرشتوں نے آج تک نہیں کیا، اوپنلی نہیں کیا، منادی نہیں کی، پھر فرشتے جو ہے وہ عام آدمیوں کی طرح جو ہے وہ منادی کریں گے۔ اور یہ فرشتہ جو ظاہر ہوا ہے، اس نے عام آدمیوں کی طرح منادی کی ہے تاکہ زمین پر رہنے والوں کو پر یہ گواہی ہو جائے کہ ہر ایک زبان، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک نسل نے اس پیغام کو، خوشخبری کی منادی کو سنا ہے، کانوں تک پہنچا ہے، اور کوئی منادی کے بغیر اس زمین پر سے جو ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری بڑی حت مقدور کوشش ہے میڈیا ہر جگہ پر پہنچ جائے، انسان ہر جگہ پر جا کر منادی کریں، ہر زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ پھر بھی ہو سکتا ہے چند لوگ، کوئی شخص رہ جائے جس تک خوشخبری کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ ہم دعوے کے ساتھ 100% اعتماد کے ساتھ اب ہم کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے جان لیا ہے کہ زمین کے ہر کونے تک خدا کا کلام، مسیح کا نام پہنچ گیا ہے، خوشخبری کی منادی ہو چکی ہے۔ جب ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکیں گے تو پھر آخری وقتوں میں، آخری زمانوں میں خدا کے فرشتے جو ہیں وہ منادی کریں گے، اور ان میں سے ایک کا ذکر جو ہے اب ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اس نے منادی کرتے ہوئے یسوع مسیح کا نام جو ہے اس کا استعمال کیا ہے کہ یہ اس کی خوشخبری ہے۔ یہ محض چند الفاظ ہیں، یہ اتنی سی بات نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں فرشتے کے پاس کافی ڈیٹیل ہو، کافی دیر تک وہ آسمان میں جو ہے خود ابدی خوشخبری کی منادی کرتا رہے، لوگ اس نام کو پہچان جائیں جس کی منادی کی جاتی ہے۔ اور اس نے اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ کیا بتائی ہیں، کیونکہ ابلیس بھی بڑے بڑے کام کرے گا، آگ نازل کرے گا، بتوں میں جو ہے وہ جان پھونکنے کا جو ہے اختیار رکھے گا، لیکن فرشتہ نے یہ بات کہی، اس نے کہی کہ اس کی تمجید اور اس کی پرستش کرو، اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں، اس کی پرستش کرو۔ یہ
وہ کوالیفیکیشن ہے جس کا اختیار ابلیس کے پاس نہیں ہے کہ آسمان کو بدل دے، آسمان کو حکم دے تو وہ ٹل جائے، زمین کو حکم دے تو وہ پھٹ جائے۔ اس قسم کا اختیار ابلیس کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ پانیوں کو حکم دے اور وہ پھٹ جائیں اور اپنے جو ہے وہ جگہ دے دیں۔ اس نے کہا کہ وہ خدا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس کی تمجید کرو، جس نے زمین کو بنایا ہے اس کی تمجید کرو، پانی کے چشمے اور سمندر جو ہیں جس نے بنائے ہیں، جس نے قائم کیے ہیں، اس کی پرستش کرو۔ ابلیس بھی کہے گا میں نے آسمان بنایا ہے۔ آج بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو اپنے خداؤں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس سرشتی کو، یہ ساری رچنا جو ہے یہ تو ہمارے بھگوان کی ہے، یہ تو ہمارے خدا کی ہے، یہ تو ہمارے خدا کی ہے۔ وہ اپنے اپنے خدا کا نام لے کر آج بھی ان کی کتابوں میں یہ دعویٰ ملے گا، لیکن آسمان کا فرشتہ اس وقت یہ منادی کر کے یہ کہے گا اس کی پرستش کرو جس نے آسمان بنایا ہے۔ اب یہاں پر میں جب کل شام بیٹھا ہوا اس پر غور کر رہا تھا، میں انجوائے بیسیکلی کر رہا تھا اس بات کو سوچتے ہوئے، ہو سکتا ہے ان کے خداؤں سے ان کے پیروکار یہ سوال کریں اگر آپ نے یہ پیدا کیا ہے تو آپ اس کو مٹا ہی دیجئے، آپ اس کو ہٹا دیجئے یہاں سے، یہ آپ کا حکم مانے گا کیونکہ آپ کی یہ رچنا ہے، یہ آپ کی کریشن ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، آپ کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہیں، یہ آپ کی زبان سمجھتا ہے، آپ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ جو فطرت ہے وہ ایک ہی نام جانتی ہے جس نام کے سبب سے ان کا وجود بنا ہے، اور وہ نام جو ہے یسوع نام ہے۔ ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ فطرت جو ہے، کائنات جو ہے، پتھر جو ہیں، سیارے جو ہیں، فضائیں جو ہیں، ہوائیں جو ہیں، وہ صرف ایک ہی نام جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو ابدی نام ہے، جو جلالی نام ہے، اور یہی وہ خوشخبری ہے جو ابدی ہے، جو فرشتہ کے پاس ہے سنانے کے لیے۔ اس نے یہ خوشخبری جو ہے وہ سنائی ہے، اور دنیا کے پاس جو ہے یہ گواہی آ گئی ہے کہ ایک ہی نام ہے جو آسمان، زمین، سمندر، پانیوں، چشموں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور کوئی آسمان کا فرشتہ، کوئی ایسا خدا، کوئی ایسا بت جو بنایا گیا، جس کی پرستش کی گئی، خواہ وہ میتھولوجی میں سے کچھ ہوں، خواہ وہ فزیکل عالم میں جو ہے وہ ان کی مصر کے جو ہے وہ ایوانوں میں ان کی پرستش کی جاتی رہی ہو، آج بھی جن کی پرستش جو ہے وہ دنیا بھر میں کی جاتی ہے، ان میں سے ایک بھی نہ آسمان کا اختیار رکھتا ہے، نہ زمین اس کے قابو میں ہے، نہ ہی سمندر جو ہے اس کی سنے گا، کیونکہ ان کے سبب سے وہ بنے ہی نہیں ہیں۔ ان سب کے جھوٹ کی کلی اس وقت کھول جائے گی کہ یہ سب فیک ہیں۔ وہ مہر لگا رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں، فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ان کی پرستش نہ کرو، پرستش اس کی کرو جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کے نام کا عدد، اس کا نام، اس کی چھاپ، اس کی مہر جو ہے وہ دنیا پر کی جاتی رہے گی۔ جب لوگ ڈر جائیں گے، لوگ جو ہیں وہ پابند ہو جائیں گے، حکومتوں کو جواب دہ ہوں گے، تو آسمان کھلے گا، آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ اس بات کی ابدی خوشخبری کی منادی لے کر جو ہے فضاؤں میں نظر آئیں گے۔ فرشتہ کی زبان ہر آدمی سنے گا، ہر آدمی کو یہی لگے گا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے، کیونکہ یہ وہ زبانیں ہیں، طرح طرح کی زبانیں ہیں، آسمانی زبانیں ہیں، فرشتوں کی زبانیں ہیں، غیر زبانیں ہیں، یہ وہ زبانیں ہیں جو پینتیکوست کے روز جو ہے وہ بولی گئیں اور سمجھی بھی گئیں، یہ بولی بھی گئیں اور سمجھی بھی گئیں۔ یہ زبانیں بولی بھی گئیں اور سمجھی بھی گئیں۔ کس طرح سے؟ پینتیکوست کے روز خدا کی مرضی کے سبب سے، اس کے روح کے نزول کے سبب سے
فرشتہ کی زبان کوئی انٹرپریٹر جو ہے اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے گا. بہت ساری بائبل کامنٹریز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس وقت لوگ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اسے دیکھیں گے، اسے جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں گے، پھر اس کو ڈسیمینیٹ کریں گے، آگے آگے جو ہے وہ اس کو پاس آن کریں گے. ہم یہ پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، جس میڈیا میں سے بہت سی پروپوگیشن ہوتی ہے، خدا ہو سکتا ہے اس کا استعمال نہ کرے. وہ با اختیار ہے، وہ ساری دنیا کو ایک ہی وقت میں خوشخبری کی منادی کا پیغام دے سکتا ہے اور دینے پر قادر بھی ہے. پر تو بھی ہم نے یہ بات سنی ہے، ہمارے لیے میڈیا سے زیادہ یہ بات جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی یسوع مسیح کی گواہی دیں گے، اس خوشخبری کی منادی جو ہے وہ کریں گے. کلام مقدس میں اگلی بات جو ہے، اور یہ پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر منادی کی جائے گا، اگرچہ کہ پہلے جو ہے وہ فرشتوں نے انڈیویجولز کو، خاندانوں کو، کسی چھوٹے سے گروپ کو ہو سکتا ہے بات کی ہو، جیسے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خواتین سے بات کرنے والا فرشتہ تھا، اور اسی طرح سے مقدسہ مریم سے بات کرنے والا فرشتہ تھا. لیکن یہ اس قسم کا جو ہے یہ پہلا واقعہ ہے کہ فرشتوں نے جو ہے وہ آسمان میں جو ہے وہ اڑ کر دنیا پر ظاہر ہو کر جو ہے وہ منادی کی ہے، اور اس کی آواز جو ہے پوری دنیا کے ہر ایک کونے پر سنائی دے گی. کیونکہ جب آسمان کے فرشتے بات کرتے ہیں تو لکھا ہے یشعیاء نبی کے صحیفے میں کہ اس کی آواز کے سبب سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں. یعنی یروشلم میں جو ہیکل ہے، اس کے بینڈے جو ہیں، اس کے جو پھاٹک ہیں، وہ شیک ہونے لگے. کائنات میں جب بھی کوئی فرشتہ قدوس قدوس اور قدوس کہتا ہے، کائنات کے ہر کونے میں یہ آواز سنائی دیتی ہے، ہر ایک سر جھک جاتا ہے. فرشتگان اپنے منہ ڈھانپتے ہیں، اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں، اور صرف اسے قدوس قدوس اور قدوس کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے آئی ایم سو اینڈ سو، میں جبرائیل، میں جو ہے وہ اسرائیل یا سرا جو ہے وہ کون سا فرشتہ اپنے نام پکار کر وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں دیتے. ان کا انٹروڈکشن ان کے مالک، ان کے خالق کی پرستش ہے. وہ اپنے کریڈنشلز جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اپنے خالق کو جو ہے وہ وڈیاتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اور یہ اینڈ ٹائمز میں ہوگا کہ فرشتے جو ہیں اس کی منادی کریں گے اور دنیا کو اس بت کی، اس حیوان کے بت کی پرستش کرنے اور اس کی چھاپ لینے سے منع کریں گے کہ باز آ جاؤ، اس کی پرستش نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ابدی جو خوشخبری ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے، اس کی قربانی ہے اور اسی کا نام ہے. ہم 8ویں آیت سے اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یہ اگلی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک اور فرشتہ جو ہے، ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضب ناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے. یہ ریبیلین ہے، یہ وہ بغاوت ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں جو ہے وہ پہلی 9 آیات جب آپ پڑھتے ہیں، یہ وہ بغاوت ہے جو بابل سے شروع ہوئی تھی، اور ہر قسم کی بت پرستی اور بغاوت کی جو ماں ہے، یہ اس کا جنم جو ہے وہ وہیں سے ہوا ہے. اسی لیے بائبل مقدس میں جب کبھی بھی بڑا شہر بابل جو ہے اور بت پرستی کی ماں جو ہے وہ کہا جائے، تو اس کی روٹس جو ہیں وہ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب بابل سے اس بغاوت کا جو ہے جو آغاز ہوا تھا، اسی کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا. وہ بڑا شہر بابل جو ہے وہ گر پڑا ہے، جس نے اپنے غضب کی، اپنی بغاوت کی میں جو ہے سب قوموں کو پلائی. اسی کے بعد جو ہے بغاوت کا آغاز ہوا اور لوگوں نے خدا کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی.
بت پرستی ہوئی، لوگوں نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ جس جس بغاوت کا آغاز جو ہے وہ نبرود کے دنوں سے ہوا تھا، وہ بڑا شہر بغاوت کی ماں جو ہے وہ گر پڑی ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب وہ فنا ہوگی اور اس کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اب وہ بغاوت کچل دینے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ان 7 سالوں کے آخری دنوں میں جو ہے وہ واقعہ ہوگا اور وقوع میں آئے گا کہ ہر قسم کی بت پرستی، ہر قسم کی بغاوت، ہر قسم کا جھوٹ جو ہے وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور فرشتہ نے یہ خوشخبری جو ہے وہ دنیا کو بتائی ہے، سنائی ہے کہ یہ اس کا وقت ہے۔ اس بغاوت جو قوموں میں پھیل گئی، اس کی میں جو ہے لوگوں نے پی اور متوالے ہوئے، اس کا گر جانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ اینڈ ٹائمز میں جو ہے وہ ہوگا۔ جیسے یہ شروع ہوا ویسے ہی یہ ختم ہوگا۔ اس وقت خداوند نے صرف زبان میں تفرقہ ڈالا تھا اور پھر یہ تتر بتر ہوئے، لیکن اب اس کی جو روٹس ہیں، وہ جڑوں تک وہ درخت جو ہے وہ سوکھے گا۔ بغاوت کی وہ جو کڑیاں ہیں وہ جڑوں تک سوکھیں گی، جن میں ابلیس بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آگے لکھا ہے، پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے۔ خالص مے کے پیالے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم پیالے کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کا تعلق موت سے ہے۔ خواہ وہ ہم یسوع مسیح کے دنوں، بشریت کے دنوں میں اس کو ڈسکس کریں، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، یعنی یہ والی جو گھڑی ہے، اس میں آنے والی جو موت ہے، یہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ خدا کے غضب، خالص غضب کی میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ خالص غضب کی میں سے مراد جو ہے نو مرسی، کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف اور ججمنٹ جو ہے اس کے سارے تقاضے جیسے وہ پورے ہونے چاہیے وہ ویسے ہی پورے ہوں گے۔ اس کے غضب کی خالص میں کا مطلب ہے وہ رحم نہیں کرے گا۔ اب اس میں جو ہے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جس کو موت کی سزا سنائی دی جانی ہے اسے موت آئے گی، اب اس کی خاطر کو دوسرا نہیں مرے گا۔ اگر کسی کو جان بچانی ہے تو وہ یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرے گا تو بچے گا۔ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہ وہ بات ہے جس کو جاننے کے لیے جو ہے منادی جو ہے وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ پہلا فرشتہ آیا، پھر دوسرا آیا، اب تیسرا جو ہے، یہ وہ وارننگز ہیں جو بنی آدم کے لیے ہیں، سب قوموں کے لیے ہیں، قبیلوں کے لیے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس کی چھاپ لے لے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ یہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں فرشتے جو اس وقت ہم جن کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کی منادی کا مطلب جو ہے خبردار۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ صبر کے یہی موقع کا مطلب ہے بڑی تھوڑی سی مدت باقی ہے، اٹ از گوئنگ ٹو بی اینڈ۔ ثابت قدم رہو، جان دینے تک وفادار رہو، تو زندگی کا تاج تمہارے لیے منتظر ہے۔ مقدسوں کا، وہ جو ایمان لائے ہیں، جو ابدی خوشخبری کو جنہوں نے قبول کیا ہے، ان کے لیے تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ صبر کر کے
اطمینان سے جو ہے خداوند پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے جو ہے اس میں سے چھٹکارا دے گا۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے۔ گوسپلز میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ جاتے ہیں یا جائیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور وہ اعمال کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ آج جب کہ وہ وقت نہیں شروع ہوا تو آج یہ بات ہے، لیکن جب یہ وقت ہوگا تو وہاں پر فرشتہ یہ منادی کرے گا، اس ابدی خوشخبری کی منادی کرے گا کہ یسوع مسیحی خداوند ہے، اس کی پرستش کرو، 666 کی، اس حیوان کی، اس کے بت کی اور اس مخالف مسیح کی پرستش نہ کرو، اس کی پرستش کرو جو آسمان کا، زمین کا اور پانیوں کا جو ہے وہ خدا ہے۔ اور اگر کسی کو اس کا نام معلوم نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس خدا کو پکارتا ہوں جو آسمان اور زمین اور پانیوں اور چشموں کا مالک ہے، تو جو مالک ہے وہی جواب دے گا، جیسے سادھو سندر سنگھ صاحب نے جو ہے اس بات کو کہا کہ اس پورے سنسار میں جو سچا خدا ہے وہ مجھے جو ہے وہ آ کر ملے، اگر نہیں تو میں صبح کی پہلی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گا۔ تو سنسار میں جو سچا ہے اسی نے رسپونڈ کیا، کیونکہ جو جھوٹے ہیں وہ سچائی کو رسپونڈ نہیں کر سکتے، ان کے کانوں تک جو ہے سچائی کی آواز، وہ نام جو ہے وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ اس پر کبھی لبیک کہہ نہیں سکتے۔ تو جس نے آسمان اور زمین اور پانی اور سمندروں کو بنایا ہے وہی جو ہے ان کی آواز کو کا جواب دے گا، اسی کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک ٹکرائے گی اور وہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ آگاہی ہے، یہ کوالیفیکیشن بھی ہے کہ کس کو پکارا جائے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، تو راست ہے، تیرا کلام سچائی ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں سچائی کے پیروکار رہنے کا ہمیشہ فضل بخشتا رہے۔ تیرے کلام کی باتیں زندگی ہیں جو تجھے سراپا اے خداوند تیرے لوگوں پر ظاہر کرتی ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، رحم کر اب بھی اور بعد میں سننے والوں پر بھی، یسوع ناصری کے نام میں آمین۔